अस्सलाम वालेकुम। माह रमज़ान की इस खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन तोहफ़े ईमान, इसमें मैं जवाद यूसुफ आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। माह रमज़ान की आमद है। ये वो महीना है जिसमें बरकतें, नेमतें, रहमतों का नुज़ूल होता है और उम्मत मुस्लिमा पर रहमतों की बारिश होती है। उम्मत मुस्लिमा इबादत करती है और अपने रब की खुशनुदी के लिए माह रमज़ान की इस अहमियत के हवाले से, इसकी बरकत के हवाले से, इसकी फ़जीलत के हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं सिलसिले चिश्त के ख्वाजा इसरारुल हक फ़खरी साहिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माह रमज़ान की आमद है, तमाम मुसलमान रोज़े रख रहे हैं। रोज़ा है क्या, इसका मानी क्या, और रूहानी एतबार से इसके मानी हमें बताइएगा, नाजरीन को बताइएगा। दोस्तों, इसको समझना अज़हद ज़रूरी है कि रोज़ा सिर्फ़ एक वक्त पे खाना ना खाना और एक वक्त पे खाना शुरू कर देने का नाम नहीं है। रोज़े के लिए अल्लाह ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूँगा। ये जो माह रमज़ान में जो 30 दिन या 29 दिन के जो 3 अशरे आते हैं, अशरा रहमत है, अशरा मग़फ़रत है, बख्शिश है, जहन्नम की आज़ादी का अशरा है, इन चीज़ों का हम जब तक समझेंगे नहीं तब तक हमें मकसद हासिल नहीं होगा। सबसे जो बुनियादी चीज़ समझने वाली है वो ये है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका अजर हूँ। और किसी भी इंसान के लिए जो सबसे बड़ा अजर है खुद अल्लाह ही की ज़ात है। वाह, बेशक। अगर वो अल्लाह के साथ जुड़ गया, वो अल्लाह का हो गया और उसने अल्लाह ही की तरफ और अल्लाह ही की ज़ात को अपना मकसूद बना लिया, तो समझ लीजिए रमज़ान की बरकत से उसने अल्लाह को पा लिया। और ये तभी होगा जब वो अल्लाह ही के लिए हो। ये शरीयत का हम पर एहसान है कि मुख्तसर वक्त के लिए रोज़ा रखा जाता है। फजर से लेके, सहर से लेके मगरिब की अफ्तार के वक्त तक हम खाना पीना रोकते हैं और उसके बाद शरीयत हमें इजाज़त देती है कि हम नॉर्मल ज़िंदगी बसर करते हैं। इस मुख्तसर टाइम में अल्लाह का ये एहसान है कि इस बर्दाश्त को, इस सब्र को, इस रोके रखने के सिले में उस ज़ात के साथ हम जुड़ जाते हैं जो हमारा मकसद हयात है। किसी भी शख्स का अगर कारोबार करता है, उसका वो चाहता है कि उसे मालो दौलत और बिल्डिंग मिले, कोई चाहता है कि उसको मग़फ़रत मिले, कोई चाहता है उसे बख्शिश मिले, कोई चाहता है उसे जहन्नम से आज़ादी मिले। कुछ ऐसे भी तो हैं जो चाहते हैं कि ये रोज़ा मैंने तेरे लिए रखा और काश तू ही मुझे मिले। ये जो कहा जाता है कि मेरे लिए है, उसका अजर भी तो मैं ही हूँ। तो मुझे पाएगा, मेरे दीदार से मुशर्रफ होगा, यहाँ ना हो सका तो क़यामत वाले दिन होगा। यही अजर हकीकी है और यही वो नेमत है जिसके लिए कामल ईमान वाले और औलिया उम्मत रोज़े रखा करते थे कि ये मैं तेरे लिए रख रहा हूँ और इसके अजर में तुझे पाना चाहता हूँ। मतलब रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास की शिद्दत का नाम नहीं है, यह आपके रब से कनेक्शन का नाम है, जिसको अगर आप रखते हैं तो डायरेक्ट आपको अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे को खुद इसका अजर दूंगा। क्योंकि जब भूख लगती है तो इंसान मतवज्जो पेट की तरफ होता है। तो हम कहते हैं, रोज़ेदार कहता है कि पेट तो रोटी मांगता है मगर मैं तुझे मांगता हूँ। प्यास लगती है तो ज़ुबान खिंचती है, लेकिन आशिक़ हकीकी कहता है कि प्यास तेरी तरफ खिंचे, ज़ुबान प्यास की तरफ खिंचे, लेकिन मेरी मोहब्बत की प्यास तेरी तरफ खिंच रही है और मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तुझे पाना चाहता हूँ। मेरा अजर तू है कि तूने खुद फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है। कि कोई भी चीज़ किसी को तोहफ़ा देता है तो वो कहता है कि तुम मेरे लिए लाए हो, तो वो उसके साथ अपना ताल्लुक़, राब्ता और कशिश पैदा करता है, क्योंकि वो उसके लिए हो जाता है। मैं खाता नहीं इसलिए कि ये तेरे लिए, मैं पी नहीं रहा इसलिए कि तेरे लिए, मैं गुनाह छोड़ता हूँ इसलिए कि तेरे लिए, यहाँ तक कि मेरा दम आखिर आ जाए और मेरी ज़िंदगी जो 1 माह के बाद सारी ज़िंदगी जो उसकी मोहब्बत में गर्क रहते हैं, जो उसकी तलब में रहते हैं, उसी की तरफ रुजू रखते हैं, उसी का ज़ौक़, शौक़ और मोहब्बत रखते हैं, यहाँ तक कि वो ज़ात से जा मिलते हैं, तो उनका हकीकी जो ज़ात के साथ जब उनकी जलवागरी रोज़े क़यामत को हो, कब्र में हो, इस जहां में हो, जहां भी ये नेमत मुयस्सर आए, तो समझ लीजिए कि वो जिसके लिए थे उन्होंने वो पा लिया। यही वो रूहानी समर है जिसके लिए रोज़े रखे जाते हैं।
نہ ہی ویٹ لاس کے لیے، نہ ہیلتھ کے لیے، پچھلی مرتبہ بھی بات ہوئی تھی، یہ میرے لیے ہے، تو اسی کو پانا ہے۔ اس کے اجر میں کوئی چاہتا ہے کہ میرے گناہوں سے نجات ہو تو وہ بخش دیتا ہے، کوئی چاہتا ہے مجھے جہنم سے نجات ہو تو وہ عطا کرتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کے رحمت کے خزانے مجھ پہ لٹیں تو وہ اس کو عطا کرتا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں تجھے چاہتا ہوں تو یہ روزہ وہ نعمت ہے کہ یہ نعمت بھی اسی سے حاصل ہو۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات کی مفتی صاحب آپ نے۔ اچھا ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ ایک طرف اگر انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ یہی اس کے لب سے ہو کہ یا اللہ یہ بھوک میرے لیے نہیں ہے، میرے پیٹ کے لیے نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ بھوک صرف اور صرف تیری ذات کے لیے ہے، یہ جو پیاس ہے یہ پانی کے لیے نہیں ہے، یہ جو افطاری میں ہمیں روح افزا ملے گا اس کے لیے نہیں ہے، یہ پیاس بھی صرف اور صرف تیری ذات کے لیے ہے۔ اس بھوک اور پیاس کے علاوہ انسان ہم کیا کیا ایسے اعمال کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں جس سے ہم اپنے رب کی قربت کو حاصل کر سکیں، یا ہمارا جو روحانی کنیکشن ہے، تعلق ہے اس ذات پاک کے ساتھ، وہ مزید مضبوط ہو سکے؟ اس میں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہمارا دھیان ہے، ہماری توجہ ہے۔ ہم آپس میں بیٹھے بات کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اگر میں آپ کی طرف سے پش کر کے دوسرے کی طرف بات کروں تو یقیناً آپ پسند نہیں کریں گے کہ گفتگو مجھ سے کر رہے ہیں اور دیکھ دوسرے کی طرف رہے ہیں۔ تو حقیقی روزے میں یہ ہوگا اور قرب الہی ایسے ہوگا کہ ماں سوائے اس کے آپ کی توجہ غیر کی طرف نہ ہو۔ جب کبھی بھی آپ غیر کی طرف متوجہ ہوں گے، آپ اس کی طرف متوجہ نہ رہیں، یہ اہل اللہ کے نزدیک خدا سے دوری کا سبب ہے۔ تو اگر اس کا قرب پانا چاہتے ہو تو سحر سے لے کے افطار تک نہیں، زندگی بھر اپنے آپ کو ذات کے ساتھ مستقیم کر لو، اس کے علاوہ کسی اور کو اپنے دل میں جگہ نہ دو، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو۔ پہننا، اوڑھنا، کھانا پینا، زندگی بسر کرنا اور اپنے بدنی ضروریات کو پورا کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو نارمل چیز ہیں، لیکن اصل بات ہے کہ آپ کے قلب میں ماں سوائے اس کے کوئی اور نہ رہے، اور اس کا جو بہترین وسیلہ کہہ لیجئے، بہترین طریقہ کہہ لیجئے، وہ روزہ ہے۔ روزے کی حالت میں ہمارے بدن کی ڈیمانڈز، جب آپ کو شدید بھوک لگی ہوگی، پیاس لگی ہوگی، تو آپ نے کیا پہنا ہے آپ بھول گئے، آپ کس مکان میں رہ رہے ہیں، وہ 10 لاکھ کا ہے کہ 10 کروڑ کا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اب آپ اس سے آزاد ہو کے جو بنیادی ضرورت ہے آپ اس کو قربان کر رہے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو اس کی پہلی ضرورت ہے وہ روٹی ہے، کھانا ہے، دودھ کی صورت میں دیا جاتا ہے جو اس عمر کی ڈیمانڈ ہے، لیکن جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کی یہ پہلی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اسے بھوک لگتی ہے، وہ دیا جاتا ہے۔ ہم اپنی پیدا اس دنیا میں آنے کے بعد اپنی پہلی ڈیمانڈ بھی اس پہ قربان کرتے ہیں، اس کا نام روزہ ہے۔ یہ اس کے لیے کر دیتے ہیں، اس کے لیے پی رہے ہیں، اس کے لیے کھا رہے ہیں، اس کے لیے جی رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا خوبصورت شعر ہے کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، اس کا ہو جانا ضروری ہے۔ سو جو پہلی ضرورت اس دنیا میں آنے کے بعد انسان اور ہر بچے کو ہوتی ہے وہ بھوک کی ہوتی ہے، اس بھوک کو بھی ہم قربان کرنے اور اس کو بھی اس کی خاطر اپنے اوپر طاری کرنے کا نام، کہ جس کو چھوڑ کے میں آیا اور جس کے لیے میں ہوں، اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرنے کا نام روزہ ہے۔ اور اس دوران اگر کسی اور کی طرف آپ کی توجہ ہے، اس ذات کی سوا آپ کے دل میں کوئی اور بستا ہے، تو اہل اللہ کے نزدیک شریعت نے تو آسانی دے دی، اہل اللہ فرماتے ہیں کہ آپ قرب الہی کے حقدار نہیں ہو۔ سو روزے کے ثمرات میں سے سب سے بڑا ثمر یہ ہے کہ وہ تیرے لیے ہے اور روزہ رکھنے والا اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ واہ، توجہ بالکل اس کی جانب ہو جاتی ہے، اس کے ذکر میں بندہ مشغول ہو جائے۔ اچھا مفتی صاحب، ہم نے یہ دیکھی جس طرح آپ نے بنیادی ضرورت کی بات کی، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اکثر وہ اپنی بھوک پیاس کو تو قربان کر دیتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے بھی وعید سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں، جو کہ صرف بھوک اور پیاس رکھتے ہیں اور خود کو یہ باقی کاموں سے اور برائیوں سے محفوظ نہیں رکھ پاتے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ایک جانب اپنی بھوک اور پیاس کو تو ایک انسان قربان کر رہا ہے کہ وہ اس نے روزہ رکھا، اس نے کھایا پیا کچھ نہیں، اس نے کچھ پیا بھی نہیں، لیکن دوسری جانب وہ نماز کی پابندی نہیں کر رہا، کام میں مشغول ہے، اور پھر وہ وہی غیبتیں کر رہے ہیں، لوگوں کے پیٹھ پیچھے باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ کس طریقے سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، یا پھر اس انسان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کس احسن طریقے سے اپنے اس عمل کو تکمیل تک پہنچا سکے؟
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کچھ دو خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، ہم نے صبح روزہ رکھا لیکن اب ہماری طبیعت متلاتی ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے 2 برتن منگوائے اور فرمائے اس میں وامٹ کر دو، کیا کر دو. انہوں نے کی تو وہ خون کے اور گوشت کے لوتھڑے نکلے. روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم نے حلال رزق سے روزہ رکھا اور حرام سے توڑ دیا. انہوں نے وہ پریشان ہو گئی کہ ایسا کیا ہے. تو انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے شوہر تمہارے لیے حلال رزق کما کے لائے اور تم نے حلال طریقے سے ہی روزہ رکھا، مگر تم نے ہی بھول گئیں کہ غیبت کرنا بھائی کا گوشت کھانا ہے، اور تم نے وہ کیا جس سے تمہارا روزہ ضائع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا مشاہدہ کروا دیا. مشکل یہ ہے اس وقت جو معاشرہ ہے روحانی بالیدگی اور طہارت کے موضوع سے آزاد ہو گیا. صرف ظاہری اعمال کی طرف ہماری توجہ رہ گئی، باطنی طہارت سے ہم دور ہو گئے. اللہ اکبر. جب تک ہماری روحانی روزہ تبھی قائم ہوگا کہ ہم روحانی جو امراض ہیں ان سے بھی نجات حاصل کریں، جو غیبت ہے، حسد ہے، ہوس ہے، ہرس ہے، طمع ہے، فحش گوئی ہے، شہوات بدنی ہے. ان تمام کو روکنا ہے، تبھی تو اس کی طرف متوجہ ہوں گے. اس کے علاوہ جس طرف بھی متوجہ ہوں گے اسی میں خطرات ہیں. وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں اور ان باتوں سے نہیں بچتے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ غفور رحیم انہیں کوئی اجر نہیں عطا کرے گا، وہ تو ان کا اور ان کے اللہ کا معاملہ بے شک ایسے ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ انہیں وہ روحانی فوائد حاصل نہیں ہوں. جو آپ نے روحانی پاکیزگی کی بات کی، یہ روحانی باطنی پاکیزگی اس کو کیسے اچیو کیا جائے، یہ کس طریقے سے ممکن ہے؟ روحانی پاکیزگی پانے سے پہلے روحانی آلودگی کو جاننا ضروری ہے. روحانی آلودگی ہے ہمارے حسد، ہوس، ہرس، طمع، لالچ، شہوات بدنی، فحش گوئی. یہ ہماری روحانی بیماریاں ہیں. ہمیں ان سے نجات لینا ہے اور حاصل کیا کرنا ہے اس کو بھی قرآن نے بیان فرمایا. وہ ہے یقین ہے، صبر ہے، شکر ہے، اطمینان ہے، اللہ کا ذکر ہے، راکعین میں سے ہونا ہے، قانعین میں سے ہونا ہے، ساجدین میں سے ہونا ہے. ہم نے اس کو اختیار کرنا ہے. اور کن میں سے نہیں ہونا؟ ہم نے کاذبین میں سے نہیں ہونا، منافقین میں سے نہیں ہونا، سازشیں کرنے والوں میں سے نہیں ہونا. تو ان روحانی بیماریوں سے نکل کر روحانی فائدوں والوں طرف جانا ہے. تو یہ ہم نے خود کرنا ہے. یہی وہ کاوش ہے جس کی تربیت دی جاتی ہے. خانقاہوں میں تربیت دی جاتی ہے، مسجدوں میں تربیت دی جاتی ہے، اور یہی مقصد ہے. اور آج سوشل میڈیا اور اس الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ موضوع ہی یہی ہو. جب تک ہماری زندگی میں یہ بنیادی موضوعات نہیں آئیں گے، نہ ہم درست ہوں گے، نہ ہمارا معاشرہ درست ہوگا. اس کو درست کرنے کے لیے ہمیں انہی امراض سے نجات حاصل کرنی ہے اور ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. تو تبھی ہماری روحانی بالیدگی حاصل ہوگی، پاکیزگی حاصل ہوگی، طہارت حاصل ہوگی. اس طہارت میں یہی چیزیں حائل ہیں. ذکر الہی سے بھی یہ حاصل کی جا سکتی ہے، اپنے رب کا ذکر بندہ کرے. اور یہ بھی بتائیے گا کہ ذکر الہی کی روزے میں ویسے تو کرنا چاہیے، آپ نے جس طرح بات کی تھی کہ ہمیں صرف صبر اور یہ اپنے آپ کا جو اپنی ذات کی، اپنے نفس کی جو ایویلویشن ہے اس کو صرف رمضان تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ جو رب آپ کا رمضان میں ہے وہ باقی 11 مہینوں میں بھی آپ کا رب ہے. تو یہ ہم نے بے وفائی نہیں کرنی، بلکہ ہمیشہ سے ایک تعلق جو ہے جوڑے رکھنا ہے. ذکر الہی کرنے سے آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے کیا؟ اس سے ذکر الہی سے آپ کا جو باطن ہے وہ پاک ہو سکتا ہے؟ اور پھر رمضان المبارک کے اندر ایک روزے دار کے منہ سے جب اپنے رب کا نام نکلتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ رمضان اور روزہ ہی تو وہ حالت ہے جو یہ طہارتیں دیتا ہے. روزے کی حالت میں جو ذکر و اذکار ہیں اس کی تو فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں. جہاں فرض نماز 70 درجے بڑھ جائے اور سنت فرض کے درجے میں ان کا اجر ملے اور نوافل جو ہیں وہ اعلیٰ ترین درجوں میں داخل ہو جائیں، ایسا شخص جو ذکر اللہ میں مشغول ہو اس کو تو کیا ہی بات ہے. اور یقیناً جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس پر فضل کرتا ہے. وہ لوگ جو رمضان میں محنت کرتے ہیں اور پورا رجوع کرتے ہیں، بس صرف احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ وہ نوجوان جو محنت کر رہے ہیں پورے رمضان ان ساری چیزوں سے بچتے ہیں، صرف انہیں ٹوکنا ہے. اب ٹوکنا رک گیا کہ بیٹا شوال کا چاند شیطان سے مراد تم خود نہیں ہو،
کہ آزاد ہو گئے. تو انہیں جب آپ انفارم کریں گے کہ یہ برائیاں پرماننٹ چھوڑ دینی ہیں اور جو تم نے اجر حاصل کیا ہے اسے ضائع نہیں کرنا, تو وہ اس سے بچنا شروع ہو جائے گا. بار بار جسے کہتے ہیں ناکنگ کرنا, تو آج سوشل میڈیا کے ذریعے آپ جو جیسے پروگرام کر رہے ہیں, لوگوں کو اس کا احساس دلایا جائے کہ ان خرافات سے مستقل بچنا ہے تو انسان بچ سکتا ہے. رمضان شریف میں جو بہترین عبادت ہے وہ تلاوت قرآن مجید ہے. سبحان اللہ. جتنی زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کی جائے اس کا اجر حد سے زیادہ ہے. اور دوسری جو میرے نزدیک بہترین عبادت ہے تسبیحات میں, وہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. تیسرا جو درود شریف کا پڑھنا اور استغفار جو ہماری خامیوں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. اگر ہم استغفار, قرآن مجید کا پڑھنا, درود شریف کا پڑھنا, کلمہ طیبہ کے ورد کو اپنے ساتھ جوڑے رکھیں گے تو اس کی رحمتیں بھی پائیں گے, مغفرتیں بھی پائیں گے, اور امید ہے کہ جہنم سے بھی نجات حاصل کریں گے انشاءاللہ. اچھا, اس حوالے سے ہم اور بھی جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ جب آتے ہیں مفتی صاحب, تو ہم دیکھتے ہیں کہ آخر کیوں مسلمانوں کے اندر خدمت خلق کا جذبہ بھی بڑا پیدا ہو جاتا ہے. بڑھ چڑھ کر بھائیوں کی مدد کرنی ہے, افطاریوں کا اہتمام کرنا ہے, سحریوں کی جو ہے وہ باقاعدگی سے اس کا بھی اہتمام کرنا ہے, سحریوں کا, غریب لوگوں کی مدد کرنی ہے, جو کہ مستحق لوگ ہیں ان کی مدد کرنی ہے. تو رمضان کی اس فضیلت کے حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ آخر رمضان کے مہینے میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کا احساس رکھنا ہی چاہیے. پوری زندگی میں ہمیں دوسرے مسلمان اپنے بھائی کا دکھ اور درد سمجھنا چاہیے. اس کی فضیلت کے بارے میں ذرا بتائیں کہ رمضان المبارک کے اندر وہ لوگ جو خدمت خلق کرتے ہیں, اچھائی کرتے ہیں, دوسرے لوگوں کے غم میں شریک ہوتے ہیں, ان کی ہر طریقے سے مالی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس حوالے سے قرآن و حدیث میں کیا بیان کیا گیا؟ یہی تو وہ رحمتیں اور برکتیں ہیں کہ ہمارے دلوں میں اس ماہ کے چاند نکلنے کے ساتھ ہی قدورتیں دور ہو جاتی ہیں, دوسروں کا احساس شروع ہو جاتا ہے, دوسروں کی محبت آ جاتی ہے, اللہ کی مخلوق کے لیے ہمارے اندر ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے وہ جو رحمتیں اتری ہیں اس کی برکتیں ہیں. یہ وہ انعام ہے جو ماہ رمضان کے چاند سے لے کے شوال کے چاند تک اللہ تعالیٰ خود اتارتا ہے. وہ نعمت ہے جو اترتی ہے, جس کی برکت سے ہمارے سینے جو ہیں برائی سے بچے ہوئے ہوتے ہیں, ہر کپٹ ہمارے دلوں سے صاف ہو جاتا ہے, ہمارا کینہ ہم سے دور ہو جاتا ہے, ہم لوگوں سے محبت کرتے ہیں. اس نعمت کو کیری کرنا سال بھر کے لیے, جو لوگ یہ کیری کرتے ہیں, اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں سال بھر یہاں تک کہ وہ اگلے رمضان میں داخل ہو جائیں, تو وہی تو انعام یافتہ لوگ ہیں. انہی پہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ انہوں نے اس نعمت کو پایا اور اس کی حفاظت کی, اور انہوں نے اگلی نعمتوں کو پانے کے لیے اگلے رمضان کو حاصل کیا. اللہ نے ان کو عطا فرمایا, مزید زندگی عطا فرمائی, اگلے سال رمضان ان کو دوبارہ ملا, تو آپ نعمت کے اگلے دروازے پہ کھڑے ہوں گے. اگر ہم ایک ماہ میں اس کی رحمتوں کے خزانے لوٹیں لیکن 11 مہینے اس پہ گناہوں کی گرد ڈالتے رہیں, تو ہمیں ایٹ دی اینڈ حاصل کیا ہوگا؟ آپ ایک دودھ دیتے ہیں برتن میں, اگر آپ اس میں کوئی برائی کی کھٹاس ڈال دیں تو وہ خراب ہو جائے گا. خراب ہو جائے گا, بالکل. تو گناہ نور کی طرح مثال دی جاتی ہے دودھ کو, اور گناہوں کو جو ہے نا وہ اندھیرے سے, گندگی سے, آلودگی سے, کھٹاس سے مثال اگر ہم دیں تو ہم اپنے ہی اعمال کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. کوئی شخص پوری زندگی روزے رکھتا ہے اور اس امید پہ ہے کہ قیامت والے دن میری پوری زندگی کے روزے میرے ساتھ جائیں گے, لیکن وہ بھول گیا کہ اس نے ان روزوں کی حفاظت نہیں کی, کہیں وہ تہی دامن نہ ہو قیامت والے دن. وہ ہمیشہ نیکیاں کرتا رہا لیکن وہ ریاکاریاں کر کے ضائع کرتا رہا, وہ لوگوں کے ساتھ سازشیں کر کے ضائع کرتا رہا, برائی کر کے ضائع کرتا رہا, اور وہ اس امید پہ کہ اللہ میں تو نیکیاں کرتا رہا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں. ہمیں کانشیس ہونا ہے, ہمیں جاگنا ہے, ہمیں پہچاننا ہے, اور ہمیں خود احتسابی کرنی ہے. یہ مہینہ خود احتسابی کا مہینہ بھی ہے کہ ہمیں احتساب کرنا ہے اپنے اعمال کا اور اپنے صالحات کا, اور اپنی زندگی سے خامیاں, گناہ اور برائیوں کو دور کر کے صالحات کو شامل کرنا ہے, نیکیوں کو شامل کرنا ہے, خوبیوں کو شامل کرنا ہے. اگر رمضان میں سچ بولنا ہے تو سارا سال سچ بولنا ہے. رمضان میں ہم نے پورا تولنا ہے تو سارا سال پورا تولنا ہے. رمضان میں ہم نے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی تو سارا سال نہیں کرنی. تو یہ ایک جہاں انعامات کا مہینہ ہے, یہ کمرہ امتحان میں بھی ہے.
اگر ہم نے اس میں کیا تو ہمیں اس کو سارا سال لے کے جب آپ کسی کلاس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر پورا سال اگلی کلاس میں داخل ہوتے ہیں اور اگلے درجے میں داخل ہو جاتے ہیں. تو یہ رمضان میرے لیے انعام کا مہینہ بھی ہے اور میرے اگلے درجے کا مہینہ بھی ہے کہ مجھے جو کچھ اس ماہ میں حاصل ہو میں اسے لے کے اگلے سال کے لیے آگے جاؤں اور پھر اگلے ماہ نئی نعمتوں کے ساتھ اگلے سال میں اگر اللہ تعالیٰ زندگی دے تو نئے سال میں نئے انعامات کے ساتھ اس کے دروازے پہ کھڑا ہوں. بے شک. اچھا اب آخر میں یہ بتائیے کہ وہ لوگ جو کہ طاقت رکھتے ہیں، صحت مند ہیں، لیکن ہم نے دیکھا صبح صبح وہ پردے کے پیچھے ناشتے کی دکان میں ناشتہ خرید رہے ہوتے ہیں، مطلب روزے کی پابندی نہیں کرتے، ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان لوگوں کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ جو صاحب استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی لیکن اس کے باوجود ترک کر دیتے ہیں روزے کو؟ پردے کے پیچھے ناشتہ خرید رہا ہے، اس کے لیے اچھا گمان رکھو، ہو سکتا ہے گھر میں کوئی بیمار ہو وہ ان کے لیے لے جا رہا ہو، یہ تو خوش گمانی ہمیں پیدا کرنی چاہیے. لیکن موسٹلی ایسا ہوتا ہے وہ دکانوں پر کھڑے ہو کر کوئی سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں پردے کے پیچھے، خود بھی کھانا پینا کھا رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس کی بھی خوش گمانی یہ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اسے کوئی ایسا عارضہ ہو کہ وہ نہ رکھ سکتا ہو. اب ان کے بغیر بات کریں گے، کسی شخص کو ٹارگٹ کیے بغیر. ہاں، اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی وہ نماز کو دی گئی، اور ہم زیادہ تر رمضان کے روزے رکھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ماہ رکھنی ہے اور ایک ماہ کی مشقت کے بعد ہم آزاد ہو جائیں گے، لیکن جو نماز ہے جس کا سب سے زیادہ حکم دیا گیا اس سے ہم غفلت کرتے ہیں کیونکہ وہ عمل مسلسل ہے. ایک کوئی بیمار ہے وہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کو رخصت ہے یہاں تک کہ وہ فوت ہو جائے، لیکن اگر کوئی شخص نمازی بیمار ہے اسے نماز تو پڑھنی ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا وہ اشارے سے پڑھ لے، لیکن اسے نماز پڑھنی ہے. ہم رمضان کی میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے توسل اترنے والی رحمتوں کی وجہ سے رغبت رکھتے ہیں عبادات کی طرف، لیکن ہم ان عبادات کو مستقل اپنے ساتھ نہیں کرتے. وہ مستقل کرنا کیا ہے کہ ہم نے عید والے دن بھی 5 نمازیں پڑھنی ہیں، بے شک ہم نے ساری زندگی ساری عبادت کرنی ہے. اگر کوئی شخص 30 روزے رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اسے روزے بھی نہیں رکھنے چاہیے، لیکن اس نے بڑا حکم ضائع کر دیا، بڑے حکم کی اتباع نہیں کی. جو پہلا حکم ہے وہ نماز ہے. ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے رمضان المبارک میں اس خصوصی رمضان ٹرانسمیشن